सोसाइटी या तो सारी की सारी के ऊपर जाती है, जब उसके अंदर बहुत गैप्स होते हैं तो जो ऊपर जाने वाला बंदा वो भी एंजॉय नहीं करता। क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने मैन्युफैक्चरिंग में गुजारी है, तो और बेशुमार किस्म के प्रोफेशनल्स के साथ मेरा इंटरेक्शन भी हुआ और उनकी जो एजुकेशन थे या जो सिलेबसेस थे, क्योंकि साइमल्टेनियसली मैं कुछ टाइम लगा रहा था यूनिवर्सिटीज़ के साथ और उनके सिलेबसेस के साथ भी टाइम लगा रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत से गैप्स हैं और वो कैपेबिलिटी यूनिवर्सिटी में नहीं है कि उन गैप्स को फिल करे। नॉलेज बेस बीच में से मिसिंग थे। जो इम्तियाज़ साहब हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है स्पेशली नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो वी आर डिस्कसिंग ऑन इट कि इसको हमें कैसे फार्मलाइज करना चाहिए। तो इन्होंने फिर उसके अंदर जो इक्विपमेंट है, स्टेट ऑफ द आर्ट जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, वो एनटीयू को डोनेट किया। वहाँ पे हमने एक पूरा ट्रेनिंग सेंटर और डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर जो है वो उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान जिनकी जो जॉब प्लेसमेंट है ग्रेजुएट्स की 100%। हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को जो डबल करने का एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए सिंस लास्ट 15 ईयर्स, वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन दैट। अस्सलाम वालेकुम टू साइंटिफिक कम्युनिटी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। हमारा आज का सेशन हमारी उसी सिलसिले का एक अगला स्टेप है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज़ हम फाइनली उस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जब हम इंडस्ट्री को और अपनी एकेडमिक जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक साथ किसी एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें। और हमारा इस प्लेटफॉर्म का मकसद भी यही है। हम कह सकते हैं कि ये इस सिलसिले का एक पहला सेशन है जिसमें हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स हैं एंड वी विल एक्सप्लोर विद देम कि आप किस तरह से सक्सेसफुली अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में इंडस्ट्री को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके पीछे जो आपको बैकएंड पे काम करना होता है वो क्या है और कितना ज़रूरी है, और एक अच्छे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए आपको किस तरह का होमवर्क करना ज़रूरी होता है। सो मैं कह सकती हूँ कि हमारा आज का सेशन हमारे यंग रिसर्चर्स के लिए और हमारी फैकल्टी के लिए और हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि समझते हैं कि उनको अपनी स्टडीज़ में इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है और वो इस सिलसिले में कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ 2 बहुत ही अहम शख्सियात मौजूद हैं। इम्तियाज़ अली साहब से आप लोग पहले भी मिल चुके हैं। ही इज़ वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट इन पाकिस्तान जिन्होंने अपनी साइंटिफिक स्किल्स को अपने इंडस्ट्रियल सेटअप्स के लिए यूज़ किया और एक बहुत बड़ा बिजनेस पाकिस्तान को दिया। इसके अलावा इनकी पाकिस्तान में डिफरेंट जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए भी खिदमात जो हैं उनको हम एक्सप्लोर कर चुके हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम इस प्लेटफॉर्म पर एक्सप्लोर करेंगे। वी आर हैविंग विद अस डॉक्टर यासिर नवाब। ही इज़ फ्रॉम द नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एंड ही इज़ द डीन ऑफ द इंजीनियरिंग स्कूल और ही इज़ वन ऑफ 2 साइंटिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान जो कि अप्लाइड रिसर्च की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और उसके ऊपर इनकी खिदमात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट विन किया है जो कि पाकिस्तान में एक रॉ मटीरियल को एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने जा रहा है। वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल टॉक ऑन दैट। तो आप दोनों गेस्ट को मैं वेलकम करती हूँ आज के डिस्कशन में और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का जो सेशन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी यंग फैकल्टी के लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछूंगी कि आपने एक ऐसा माइंडसेट लिया जो आप समझते हैं कि आपने अपनी साइंस को, अपनी साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस को यूज़ किया अपने सेटअप के लिए और फिर आपने उसको लिंक किया विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इसके पीछे आपकी थॉट क्या थी? आप क्यों समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी था? बिकॉज मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बट दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट विद अदर्स, इवन अपना नॉलेज शेयर करना तो बहुत दूर की बात होती है। तो आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं और आपकी इस एफर्ट की वजह से आपको भी डेफिनेटली अंदाज़ा होगा कि हमारे रिसर्चर्स और हमारी यूथ और हमारे इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवाना, थैंक यू। असल में ऐसे है कि सोसाइटी या तो सारी की सारी के ऊपर जाती है, जब उसके अंदर बहुत गैप्स होते हैं तो जो ऊपर जाने वाला बंदा वो भी एंजॉय नहीं करता। तो मज़ा तब आता है कि सोसाइटी सारी इम्प्रूव कर रही हो। तो उसका यहाँ पे रिलेशनशिप ये है कि अगर एक इंडस्ट्री आगे जा भी रही है तो उसका काम है कि वो साइड पे करे और उसकी अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए भी वो ज़रूरी है। अगर हम समझें इस बात को
اور پاکستان میں یہ نارمل ہوتا ہے کہ جی ہم نے پیسہ کتنا کمایا, ہمارا پروفٹ اینڈ لاس کیا تھا. لیکن جو معاشرے بہت آگے نکل گئے ہیں ہم سے, وہاں پہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں اور جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو ٹرین کیا. اٹس ناٹ دے گو بیونڈ ایمپلائمنٹ. یہ نہیں کہ ہم نے کتنے ہزار لوگوں کو ملازم رکھا ہوا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو ٹرین کیا ہے. اور ٹریننگ کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کمپنیاں اسکالرشپس دیتی ہیں, اور اسکالرشپ اس طریقے سے دیتی ہیں کہ بھائی آپ اپنی اسکالرشپ پہ جاؤ, بھائی یہ فزکس میں کر رہا ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی سبجیکٹ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ پابندی نہیں لگاتی کہ آپ نے ہمارے پاس یہ آ کے ملازمت کرنی ہے. تو یہ جو معاشرہ ہوتا ہے, معاشرے میں جو معاشرے علم دوست ہوتے ہیں, دے ویلیو نالج, دے ویلیو پیپل ہو ہیو نالج. تو اس کا نتیجہ ہے کہ وہ معاشرے جو ہے نا وہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں. امریکہ کی جو بھی اچھائیاں برائیاں ہیں, اس میں جو بہت بڑی ایک اچھائی یہ ہے کہ اس جو بیسیکلی وہ علم دوست معاشرہ ہے. وہ ساری دنیا سے جہاں کہیں ان کو کوئی اچھا آدمی نظر آتا ہے اس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں. تو اٹ از نون ایز دا ویکیوم کلینر آف ٹیلنٹ. وہ ویکیوم سکشن کرتا ہے, ہر جگہ سے لے جاتا ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ امریکہ بنا ہوا ہے. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے انڈسٹری کا کہ وہ لوگوں کو ٹرین کرے, انٹرنشپ دے, جو آپ کی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کرے. جب انڈسٹری کولیبریٹ کرے گی تو یونیورسٹی کو پتہ لگے گا کہ بھی فائنل ایئر پروجیکٹ کون سا ہونا چاہیے فار ایگزامپل, یا ریسرچ ایریاز کون سے ہونے چاہیے. دیر آر سو مینی, یا انڈسٹری جو گیپس ہیں وہ کیا ہونے, ان کو انڈسٹری کو پتہ ہے کہ جو میرے پاس امپلائی آ رہا ہے اس کی تعلیم میں کہاں گیپ ہے, وہ یونیورسٹی کو نہیں پتہ. لیکن unless we talk to each other, we cannot fill those gaps. Exactly. آپ کا یونیورسٹیز کے ساتھ انٹریکشن اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے فیلڈ میں انٹرپرینورشپ کے کتنے چانسز ہیں, اور ہم اپنے اسٹڈی کو جو ہم نے حاصل کی کس طرح سے ایکسپلور کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سے میرا پہلا کوسچن یہی ہے کہ آپ نے ایک بڑا ویلیویبل اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے, اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے, اپنی یونیورسٹی کے لیے ایک HEC کا آپ نے جو پروجیکٹ ہے اس کو ون کیا ہے, اور اس پروجیکٹ کی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ ہمیں ضرور بتائیں. آپ نے اس کو کیسے ون کیا, اور ویئر یو آر اسٹینڈنگ ان دا کمپٹیشن, اور کتنے لوگوں نے اپلائی کیا, پھر ہم اس کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. انفیکٹ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہم نے کنسیو کیا تھا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ جو ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں دے ور اسٹیگنٹ. ماشاء اللہ لاسٹ ایئر میں جو ہے وہ سچویشن کافی بہتر رہی ہے. تو دے ور اسٹیگنٹ آلموسٹ سنس ڈیکڈ. اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز جو ہے وہ آ رہے تھے. فارن ریزرو جو ہے وہ ہمارے کم ہو رہے تھے, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم تھا. تو ہم نے اس کو پھر انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا کہ اس کی ریزنس کیا ہیں اور اس کے جو پاسبل سلوشنس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. اس کے لیے وی اسپینڈ آلموسٹ یو کین سے 1 year وی ڈیڈ اے ڈائگنوسس اسٹڈی. اس میں جتنے بھی انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرس تھے ان سے ڈسکشنس کی, وی ڈیڈ لٹریچر ریویو جو اس پہ ایگزسٹ کرتا تھا. اس کے بعد جو ایکسپرٹس تھے ان کے ساتھ ڈسکشن کی, اور پھر دین وی آئیڈینٹیفائڈ سم ایریاز کہ اگر ان کے اوپر ہم فوکس کریں ان دا یونیورسٹی تو کچھ امپرومنٹس جو ہے وہ اس میں آ سکتی ہیں. آف کورس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہیں, ریگولیشنز, اور دوسری تو وہ ہم اٹس ناٹ دا اسکوپ آف یونیورسٹی. تو جو یونیورسٹی کے اسکوپ کے اندر تھا اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو کہ ہم ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو جو ڈبل کرنے کا ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے سنس لاسٹ 15 years, وی آر گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ان دیٹ. تو یہ پروجیکٹ جو تھا یہ اٹس انڈر دا امبریلا آف گرینڈ چیلنج فنڈ. 32 جو ریسرچ انٹینسو یونیورسٹیز ہیں they were allowed to submit their proposals. More than 800 جو proposals تھیں they were submitted. اور فائنلی آفٹر سرٹن جو بھی اس کے 5 سے 6 اسٹیجز تھی, 5 جو پروجیکٹس ہیں وہ اوارڈ ہوئے. ہمارا جو ہے وہ اٹس ون آف دیم. اچھا, یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ان یونیورسٹیز کو پیچھے چھوڑا جن کو ہم اگر رینکنگ کریں تو ہم ٹاپ یونیورسٹیز کنسیڈر کرتے ہیں. وہ کون سے ایسے کی پوائنٹس تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پروجیکٹس کو دوسرے پروجیکٹ سے مختلف بنا رہے تھے؟ دیکھیں, ریسرچ جو ہے وہ ایک بہت ایک مقدس پیشہ ہے. بالکل.
ہمیں اس کو اسی طرح ایز اے سیکرٹ جو ہے وہ پروفیشن کے طور پہ اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. ایک ریسرچر کا کام ہے کہ وہ کمیونٹی کو جو پرابلمز آ رہے ہیں ان کے سلوشن پرپوز کرے. اب کمیونٹی کے بہت طرح کے پرابلمس ہیں, ٹیکنالوجیکل پرابلمس ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ ایشوز ہیں. تو اگر تو آپ اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ رکھیں کہ ہم نے کمیونٹی کے پرابلمس کو سالو کرنا ہے, تو آپ کا جو پروجیکٹ ہے, آپ کی جو پرپوزل ہے وہ اٹ ول بی سالڈ. اگر آپ اس وجہ سے بنائیں گے کہ جی اچھا یہ 2 پیرامیٹرز چینج کر کے یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں بنی ہوئی, وی ول گیٹ سم پیپرس, تو آف کورس اس کی بنیاد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. دوسری چیز, اس کے لیے تیاری بہت آپ کو اچھی کرنی چاہیے. اف یو نو واٹ از دا پرابلم, تو آپ اس کا اچھا سلوشن پرپوز کریں گے, اور اس کے لیے یو ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم. ونس یو نو, اس کے بعد آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ملیں, ان کو آن بورڈ لیں. اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی پرپوزل بلڈ کریں گے, الٹیمیٹلی اٹ ول گیٹ تھرو. اور اسپینڈ یور ٹائم. لاسٹ ڈے جو ہے وہ اس کے اندر اگر ہم بناتے ہیں کہ جی اچھا آخری 2-3 دنوں کے اندر لاسٹ منٹ پرپوزل بن رہی ہے, تو وہ اس کے جو چانسز ہیں وہ بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ لٹریچر, ہم لوگ لٹریچر کو شاید یہی سمجھتے ہیں کہ آپ پرانے پیپر پڑھ لیں تو یہی لٹریچر اسٹڈی ہے. حالانکہ لٹریچر اسٹڈی میں میں نے یہ دیکھا آپ کی ایفرٹس, آج ہم لوگوں نے اس کو ایکسپلور کیا کہ آپ نے اس پروجیکٹ کے لیے آپ نے بہت ساری ایفرٹس میں انپٹ کی ہیں. شاید اسی وجہ سے دس از دا ٹاپ پروجیکٹ جو سلیکٹ ہوئے ہیں ان میں سے. تو تھوڑا سا NTU نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کس طرح سے باقی یونیورسٹیز سے مختلف ہے, ہم اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اوور ویو دینا چاہیں گے اپنے ویورز کو کہ اس میں ایک چیز جو ہم نے ایکسپلور کی وہ یہ ہے کہ یو آر ہیونگ اے انڈسٹری ود ان دا یونیورسٹی. وہ کون کون سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کو اپلائیڈ نالج ود ان اے یونیورسٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور آپ کا اسٹوڈنٹ کتنا اسکلفل ہوتا ہے اور کتنا مختلف ہوتا ہے باقی گریجویٹ سے؟ دیکھیں, جو ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے, اٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1959 ایز انسٹیٹیوٹ آف ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی. اور جب اس کو اسٹیبلش کیا تھا تو اس کے DNA میں ہے, اٹ واز اسٹیبلشڈ ود دا لائک ہیلپ آف انڈسٹری. اس میں لینڈ تھی, باقی ساری جگہ تھی, اور اس کے اندر جو بھی چیزیں کروائی جاتی ہیں, جو ٹریننگ ہے, کریکلم ہے, اس کے اندر جو انڈسٹری کی انوالومنٹ ہے, آن گراؤنڈ انوالومنٹ, وہ بہت اسٹرانگ ہے. ریسرچ کے اندر بھی اور باقی جو پروگرامس ڈیولپمنٹ. تو ہم جو آفر کر رہے ہیں, ہم ٹیکسٹائل انجینئرنگ آفر کر رہے ہیں, ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی, ٹیکسٹائل کے 4 پروگرام ہیں. کلاتھنگ ہے, ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی ہے, ٹیکسٹائل انجینئرنگ ہے, ٹیکسٹائل فیشن ڈیزائن ہے, دین وی ہیو پولیمر انجینئرنگ, مینجمنٹ سائنسز. اچھا, جتنے بھی پروگرامس ہیں وہ ہم نے اس طرح سے ڈیفائن نہیں کیے کہ پہلے پروگرام کر لیں پھر اس کی مارکیٹ ڈھونڈیں. پہلے ہم نے پروگرام جو ہے وہ اس کی مارکیٹ کو جو نیڈ اسیسمنٹ کی, دین وی پلان آور پروگرامس. اور الحمدللہ وی آر دا اونلی یونیورسٹی ان پاکستان جن کی جو جاب پلیسمنٹ ہے گریجویٹس کی 100%. اور ایون جو ٹیکسٹائل کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں تو ایسے ہے کہ فائنل سیمسٹر میں بیفور کے جو بچے ہیں وہ اپنا فائنل ایگزام دیں اس سے پہلے دے گیٹ پلیسڈ, اور بہت اچھی سیلریز کے اوپر جو ہے بچے پلیس ہوتے ہیں. ہماری جو لیبس ہیں وہ بہت اچھی ہیں, یہ دیز آر منی انڈسٹریز. سو جب بچے ان کے اوپر ٹرینڈ ہوتے ہیں, دے ڈو دیر ایکسپیریمنٹس, دے ڈو دیر لیبس, اس کے بعد جب وہ انڈسٹری میں جاتے ہیں تو وہ ایک جو گیپ آتا ہے ایک بہت بڑا یونیورسٹی سے انڈسٹری میں شفٹ میں, وہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ نہیں آتا. وہی چیز جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا گریجویٹ PhD, ہمارے ایون PhD اسٹوڈنٹس بھی ان امپلائڈ ہیں PhD کرنے کے بعد بھی. دا ریزن اس کہ ان کے پاس وہ اسکلز نہیں ہیں جو ہماری مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ ہے. آپ اس کی انڈسٹری کی بات کر لیں, آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی بات کر لیں, تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں یہ پاسبل ہے. جو چیز ہم باہر دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ ابھی یونیورسٹی میں ہو اور آپ کو فوراً سے جاب آفر ہو جائے, دا تھنگ دیٹ میٹر از دا کوالٹی آف ایجوکیشن اینڈ کوالٹی آف دا اسکلز وی آر پرووائڈنگ ٹو دیم. آپ نے آپ کی یونیورسٹی آپ نے بات کی کہ اس کے DNA میں ہے کہ وہ انڈسٹری کی امپورٹنس کو سمجھتی ہے اور انڈسٹری کے ساتھ شروع سے انوالو رہی ہے. اور آپ نے ایسے ڈپارٹمنٹ سے, آپ نے مینجمنٹ سائنسز کی بات کی, آپ نے پولیمر سائنسز کی بات کی, کیمسٹری میں PhD ہو رہی ہے, تو وہاں پر ان اسٹوڈنٹس کا جاب کا ریشو کیا ہے, وہاں وہ باقی اسٹوڈنٹ سے کتنا مختلف؟ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے امتیاز صاحب اور میں, ہم جو ڈین تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. So he was telling کہ 100% students جو ہے وہ in most of the programs they are already placed. ابھی چل رہا ہے کچھ پروگرامس کے اندر کیونکہ ابھی سیشن کمپلیٹ نہیں ہوا, 50% of the students are placed. اور ٹیکسٹائل میں الحمدللہ ہمارا نہ کوئی MS, نہ کوئی PhD, نہ کوئی BS,
آپ کے جو ویورس ہیں وہ سن رہے ہوں گے, اگر اس میں کوئی ہے تو لیٹ می نو ان ٹو دا کمنٹس اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اس میں فارغ ہے. آئی گارنٹی کہ کوئی بھی بچہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہے, این ٹی یو سے ایم ایس کیا ہے یا بی ایس کیا ہے تو فارغ نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو جاب لیس. صحیح ہے. آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں, آپ صرف اپنی وہ کیریکولم کو فالو نہیں کرتے, آپ بہت ان کی ایکسٹرا ٹریننگز اور ایکسٹرا وہ کہہ لیں کہ انڈسٹریل اسکلز ان سب سے ان کو اکوپڈ کرتے ہیں, اور اس حوالے سے آپ انڈسٹری کے ساتھ نہ صرف انڈسٹریل اسکل کے حوالے سے کلیبریٹ کر رہے ہیں بلکہ آپ ان کو ایکسٹرا کورسز اور ایکسٹرا ٹریننگز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح راستگار انجینئرنگ کمپنی جو ہے, ان کا ایک پروجیکٹ ہے AII, اس کا جو آپ کہہ لیں کہ وہاں پر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے ود دا نیم آف سینٹر آف ایکسلنس ان کمپریسڈ ایئر, اس کی آپ ٹریننگز وہاں پر, ان کا پراپر ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, وہ وہاں پر کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے اور آپ کا ادارہ اس سے کس طرح سے مستفید ہو رہا ہے؟ It was an excellent initiative. پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کمپریسڈ ایئر کے اوپر کوئی ڈگری آفر نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور اس کی امپورٹنس آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اسپیشلی اور باقی بھی انڈسٹریز جو ہے اس میں دیکھیں تو جو انرجی ہے کاسٹ ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. انرجی کاسٹ کے اندر جو کمپریسڈ ایئر ہے اٹس اباؤٹ 70%. ٹھیک ہے. اس کی کاسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے, اور اس کے متعلق جو نالج ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کسی یونیورسٹی کے کریکولم کے اندر کوئی سبجیکٹ جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے. تو وی ور ڈسکسنگ ود سر, جو امتیاز صاحب ہیں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اسپیشلی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے. تو وی ور ڈسکسنگ آن اٹ کہ اس کو ہمیں کیسے فارملائز کرنا چاہیے. تو انہوں نے پھر اس کے اندر جو اکوپمنٹ ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ جو لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے وہ این ٹی یو کو ڈونیٹ کیا. وہاں پہ ہم نے ایک پورا ٹریننگ سینٹر اور ڈیمونسٹریشن سینٹر جو ہے وہ اس کو وہاں پہ اسٹیبلش کیا. اب اس وقت اس کے بعد کریکولم جو ہے وہ ڈیولپ کیا, ایک پوری اس کے اوپر جو ہے وہ بک لکھی گئی. سو این ٹی یو کے جو بچے ہیں وہ کمپریسڈ ایئر کے اوپر پوری ان کا جو ہے وہ ایک موڈیول ہے کافی کمپریہنسو, وہ ان کو کروایا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نو وی آر اسٹارٹیڈ کہ دے آر ویل اکوپڈ اباؤٹ نالج آف کمپریسڈ ایئر. اس کے بعد جو انڈسٹری ہے وہ ان کو ہم ٹریننگ آفر کر رہے ہیں, جو ہمارے پرانے گریجویٹس ہیں یا جو انجینئرز اور ٹیکنیشینس لیول کے لوگ ہیں, فیکلٹی جو ہے وہ اس کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. تو مینلی یہ 2-3 ڈائمینشنز ہیں, لانگ ٹرم اسٹوڈنٹ کے لیے, شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم انڈسٹری پروفیشنلز جو ہے اس کے لیے. وی آر ٹرائنگ ان کولیبریشن کہ جو انڈسٹری کے اندر اس کی اویئرنیس ہے اس کو امپروو کیا جائے, سو دیٹ کہ جو انڈسٹری ہے وہ کاسٹ پہ کمپیٹ کر سکے ان ایکسپورٹس ود دا ورلڈ. سر آپ یو آر دا فاؤنڈر آف دس انسٹیٹیوٹ, اور آپ ڈیفینیٹلی ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلے ہوں گے, اور پھر آپ نے اس کو بجائے اس کے کہ انڈسٹری میں آپ لے کے جاتے, آپ اس کو ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں لے کے گئے اور آپ نے سوچا کہ اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. تو میں آپ سے آپ کا تھوڑا سا اس کے جو بیک اینڈ پہ سوچ ہے اس کو جاننا چاہوں گی کہ اس کی ضرورت آپ کو کیوں محسوس ہوئی, اور کون کون سی انڈسٹریز ہیں اگر ہم اس کو فنگر پرنٹ پہ کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. ایسے ہے کہ بیسیکلی جو آپ نے پہلی بات کی وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ میں مینوفیکچرنگ سیکٹر سے ہوں, ساری زندگی میں نے مینوفیکچر میں گزاری ہے, تو اور بے شمار قسم کے پروفیشنلز کے ساتھ میرا انٹریکشن بھی ہوا, اور ان کی جو ایجوکیشن تھے یا جو سلیبسز تھے, کیونکہ سائملٹینیسلی میں کچھ ٹائم لگا رہا تھا یونیورسٹیز کے ساتھ اور ان کے سلیبسز کے ساتھ بھی ٹائم لگا رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ بہت سے گیپس ہیں اور وہ کیپیبلٹی یونیورسٹی میں نہیں ہے کہ ان گیپس کو فل کرے, نالج بیس بیچ میں سے مسنگ تھے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر میں نے ایک سیکشن 42 کمپنی, اس کا نام ارتقا ہے, ارتقا مینس کہ یو نو ٹو گو اپ. اچھا, تو وہ ارتقا کے جو پلیٹ فارم ہے وہ ہم نے اسی لیے کیا کہ جو ہماری نیشنل لائف ہے اس میں جو گیپس ہیں وہ گیپس جو ہیں مختلف قسم کے ہیں, تو ان کو ہم اپنے طور پہ فل کریں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں گورنمنٹ یہ نہیں کرتی, گورنمنٹ وہ نہیں کرتی, تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ سول سوسائٹی کو خود کرنی چاہیے اور دے شوڈ ناٹ ویٹ کہ گورنمنٹ کرے گی. تو میں نے تو یہ کیا کہ یو ہیو اونلی ون لائف ٹو لیو, اور اگر وہ اپنے اس ٹائم میں اس کو نہیں کیا تو کرتے کرتے تو وقت گزر جائے گا. تو ہم نے یہ کیا کہ ایک ہم نے ایشین انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل ایئر کے نام سے ایک ادارہ بنایا ارتقا پروگرام کے نیچے,
اور اس میں ہم نے سب سے پہلی چیز جو تھی کہ اس کا ہم ایک ٹریننگ کا بیس ایک بنائیں. تو پھر ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں وائس چانسلر صاحب سے ڈسکشن ہوئی اور ان کو آئیڈیا بھی پسند آیا. تو پھر ہم نے اس کی ساری پلاننگ, اس کی انجینئرنگ جو تھی وہ بھی کی, اس کی بھی لکھی, اور اس کے ساتھ جو اسپیشلائز نالج تھی وہ اکٹھے کی, اور تاکہ ایک پلیٹ فارم بنا دیا جائے جہاں سے سب لوگ آ کے سیکھ سکتے ہوں. سو ود ان دا یونیورسٹی ایک سائڈ پہ ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں. اب یونیورسٹی نے 2.5 کریڈٹ آورس کا کمپریسڈ ایئر کا کورس کر لیے ہیں. اچھا, جو اپنے جو پروفیشنلز ہیں ہمارے گروپ کے اندر, وہاں پہ ہم نے ایک ٹیکسٹ بک کمپائل کی. تو دیر واز نو ٹیکسٹ بک آن کمپریسڈ ایئر. سو ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم وہ ٹیکسٹ بک بھی ایسے کمپائل کی ہے کہ اس کے اندر QR کوڈ لگائے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اس کو اگر اسکین کرے تو وہ کسی ایسے ویڈیو پہ جا سکتا ہے جہاں کہ اس کو وہ کانسیپٹس سمجھ آ جائے. تو پھر ایک تو ہم اسٹوڈنٹ لیول پہ کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ فیکلٹی بھی بیٹھ رہی ہے تاکہ فیوچر میں فیکلٹی کین ریپلیس دا پروفیشنلز کمنگ فرام آور گروپ ٹو ٹیچ دیئر. سو دیٹ از ون لیول. اس کے بعد اس کو سسٹین کرنے کے لیے ہم نے یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریٹ کر کے اس کو ایک ٹریننگ پلیٹ فارم بنا دیا ہے فار دا انڈسٹری, جس میں کمپریسڈ ایئر کے تقریباً 12 مختلف کمپریسڈ ایئر ریلیٹڈ کورسز ہیں جو کہ ہم وہیں پڑھا رہے ہیں, اور اس کا ایک پورا ایک ٹریننگ کیلنڈر ہے. اور ٹیکسٹائل یونیورسٹی کا ایک کراچی کیمپس ہے اور ایک کیمپس ہے فیصل آباد میں. سو ایٹ بوتھ کیمپسز وی آر ٹیچنگ کنڈکٹنگ کورسز. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مڈ انڈسٹری جو مڈ کریئر پروفیشنلز ہیں, دے آر کمنگ فار دس ٹریننگ. مختلف اس کے کمپریسرز کی مینٹننس کیسے ہے, آپ نے پائپ لائنز کیسے کرنی ہے, آپ نے اس کی کاسٹنگ کیسے کرنی ہے. ایون دا پرچیزر نیور نوز کہ کمپریسر اس نے کیسے خریدنا ہے. سو ایون وی ہیو ڈیولپڈ اے کورس فار دا اکاؤنٹنٹس اینڈ دا پرچیزرز ٹو سی کہ آپ کیپٹل اکوپمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کے اکوپمنٹ آپ کو 10 سال چلنا ہے. اگر وہ بجلی زیادہ کھا رہی ہے, کس وجہ سے بجلی زیادہ کھا رہی ہے, آپ نے کیوں وہ کس پریشر کا کمپریسر خریدا ہے یا کس سائز کا خریدا ہے, کیوں خریدا ہے. اف دے کی ناٹ گو ان ٹو دوز ڈیٹیلس تو دے کین ناٹ میک دا رائٹ پرچیز. تو وہ ہم نے ان چیزوں کو سامنے کر کے مختلف قسم کے کورسز ڈیزائن کیے ہیں تاکہ انڈسٹری شوڈ ڈائریکٹلی بینیفٹ. تو پھر وہ ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے کیونکہ ہو رہا ہے, اور اس کی سرٹیفکیشن بھی کو سرٹیفکیشن ہے. سو پروفیشنل پیپل آر گیننگ دیئر, ان کے CVs بھی امپروو ہوتے ہیں لیکن ان کا نالج بیس امپروو ہو رہا ہے. اور اس کا جو ایکچوئل جو بینیفٹ ہے دیٹ از ٹو پاکستانی انڈسٹری, تاکہ انڈسٹری میں یہی جو پروفیشنلز ہیں وین دے آر ورکنگ تو ان کے اکوپمنٹ جو ہے اس کی لائف ہے, اس کی اسپیئر پارٹس کی کنزمپشن ہے, اس کے انرجی کیا ہے, آؤٹ پٹ ہے, اس کے کمپلائنسز ہیں. کمپریسڈ ایئر کے بڑے سیریس کمپلائنسز ہیں جو کہ لوگ سمجھتے نہیں. فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے اپنے سلیبس میں ورڈ ڈالا ہے کہ اگر فارما انڈسٹری میں ہے تو وہاں کمپریسر کیسی جائے گی, فوڈ انڈسٹری میں کیسی جائے گی, ٹیکسٹائل میں کیسی جائے گی, ہر ایک کی علیحدہ ایک دنیا ہے. تو وی ہیو ٹرائی ٹو پٹ اٹ دیئر. تو لیکن وین وی آر ڈوئنگ دیٹ تو ساتھ ساتھ پھر ہم اس کے ساتھ کنیکشنز ہیں. کمپریسڈ ایئر کے ساتھ آٹومیشن اکوپمنٹ چلتی ہے تو کچھ کورسز ہم آٹومیشن کے کروا رہے ہیں, کچھ پروسیس کنٹرول کے کورسز کروا رہے ہیں. یہ آپ کے کورسز کی ڈیٹیلز اگر کوئی انڈسٹریلسٹ یا کوئی ایسا پروفیشنل جو آپ کے کورسز کو لینا چاہے کہاں پر اویلیبل ہے؟ ہم اس کا لنک ہماری ویب سائٹ ہے AIIA.com.pk. ہم اس کا لنک اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. یہ اس کے اوپر آپ کو ہمارا ٹریننگ کیلنڈر مل سکتا ہے. اور اس کوئی بھی پرائیویٹ پرسن کہیں سے بھی آ کے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں آپ کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کر سکتا ہے فار دیٹ ٹریننگ. جی وہ بھی کر سکتا ہے. آپ کے بیچز اناؤنس ہوتے ہیں یا آپ اس کو ڈیفینیٹلی ایک ٹریننگ کیلنڈر ہمارا نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اس کی کچھ نہ کچھ فیس بک پہ دوسری پہ جب وہ وین دے آر فالوئنگ ڈو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دے آر کوائٹ ایمپل انفارمیشن اویلیبل ہے اس کے لیے. جی تو وہ کون کون سے فیلڈ کے لوگ ہیں جو ان ٹریننگز کو لے سکتے ہیں فار دی آڈینس؟ زبردست سوال آپ نے پوچھا ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو جو یونیورسٹی سے کولیبریشن کی ہے, وی ہیو اے ہائر پرپز. ہائر پرپز یہ کہ ایک تو ہے ٹیکنیشین لیول یا انجینئر لیول جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں. اچھا, لیکن جو اصلی اس کے اندر جو مغز ہے وہ ہے وین پیپل گو ٹو کلیکٹنگ اسٹیٹسٹکس.
ہے کہ ایک انڈسٹریل پروسیس ہے, اس میں اگر وہ اسٹیٹسٹکس اکٹھے کرتا ہے تو ہی ول فائنڈ آؤٹ کہ یہاں پہ کون سی جگہ ہے جس کو اگر میں ٹھیک کروں تو یا تو کاسٹ ریڈیوس ہو جائے گی, یا پروڈکشن بڑھ جائے گی, یا کیپٹل کاسٹ ریڈیوس ہو جائے گی, سو دیٹ از ون آف دا مینی فیکٹرس. تو ہم وی آر ایکچولی ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے اناؤنس بھی کیا ہم نے ماسٹرز ان کمپریسڈ ایئر, اینڈ وی آر لوکنگ فار انڈسٹری ایکچولی, کہ انڈسٹری کے ساتھ ابھی کبھی اٹس اے ینگ انسٹیٹیوٹ, تو ہم کر رہے ہیں کہ انڈسٹری کی طرف سے ہم دیکھیں کہ کس انڈسٹری سے ہم کون سا ریسرچ اٹھائیں, اور ہم لوگ جو ہماری اپنی فاؤنڈیشن ہے ارتقا کے بیسس پہ وی آر گوئنگ ٹو فنڈ سم پی ایچ ڈی ریسرچ and some master research for this, and that will be done on the platform of National Textile University, کیونکہ وہاں پہ وہ سینٹر بھی موجود ہے ریسرچ, ہاں جی, جو ڈیمونسٹریشن اکوپمنٹ بھی موجود ہے, لیکن جو بھی ریسرچ ہوگی وہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے نہیں کرنے والی ہوگی. دس ول بی آلویز پیپل جو کہ انڈسٹری میں جا کے کہیں نہ کہیں سے ڈیٹا اٹھائیں گے, ہیں جی, تو اس کے ساتھ آئی او ٹی ڈیوائسز لگائیں گے, چیزیں لگائیں گے, وہ ڈیٹا اکٹھا کر کے دے ول کمپائل دا ڈیٹا, فائنڈ سم پیٹرنس فار ریسرچ, اور اس میں سے کوئی ایک نئی چیز نکال کے لائیں گے جو کہ ہماری انڈسٹری کے لیے اس کی بینیفٹ ہو. سو دیٹ از ویئر وی آر لیڈنگ ٹو. کہ اس کا نام ہی جو ہے, جو یہاں پہ این ٹی یو میں ہے, اس کا نام ہے سینٹر آف ایکسلنس ان کمپریسڈ ایئر, سیکا. So that is the purpose of SICA is when we say center of excellence, تو وہ ٹیکنیشین اور انجینئر لیول سے اٹھ کے اٹ از گوئنگ ٹو ریسرچ لیول, اور ساتھ ہم نے اس کو جرمن یونیورسٹیز کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے تاکہ وی ہیو سم پیپل جو کہ اس قسم کی ریسرچ کو سپروائز کر سکتے ہیں فرام جرمنی, تو اس قسم کا کام کر رہے ہیں. آپ اس کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف, جی ویری مچ, جی ہاں جی. اب ویسے میں سوری میں تھوڑی سی اور بات آپ کو بتا دوں. بات یہ ہے کہ جب آپ فوڈ پیکیجز میں جاتے ہیں, بالکل فوڈ پیکیجنگ میں کمپریسڈ ایئر کی جو رول ہے کہ جو پیکیج کو ہوا لگنی ہے اس کے لیے جو آئی ایس او اسٹینڈرڈ ہیں وہ ایک ہیں, جو فوڈ کو لگنی ہے وہ اور ہے, جس کے ساتھ وہ مشینری چلنی ہے اس کے اسٹینڈرڈز اور ہیں. اس میں ڈسٹ پارٹیکل کا سائز کیا ہے, اس میں موئسچر کنٹینٹ کیا ہے, اس میں آئل اینڈ ایئر کیا ہے, یہ 3-4 بیسک ویریئنٹس ہیں. پھر جب آپ فوڈ پیکیجنگ میں جاتے ہیں تو جو پیکیجنگ جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ پلاسٹک ہے, اٹ از ایکچولی اے بریدیبل پلاسٹک. وہ باہر کی دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایٹ ٹائمس آپ ہوا نہیں کر رہے, آپ ویکیوم کر رہے ہیں اس کو. سو ویکیوم از آلسو پارٹ آف واٹ وی آر ٹاکنگ. اور بہت اکثر ایک چیز ہے, مطلب نائٹروجن جو ہے, نائٹروجن ہیز اے ویری بگ پارٹ ٹو پلے ان فوڈ پریزرویشن, ڈائز کی پریزرویشن, مینی ادر تھنگس. تو یہ ساری چیزیں نا دے آر پارٹ آف اوور بگر پکچر. اچھا, آپ کی بات سے کوشچن اور رائز ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی بھی کہیں پہ بھی پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہو رہی, لیکن یہ ہر انڈسٹری کا تقریباً 70% انرجی کا پارٹ جو ہے کمپریسڈ ایئر پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. تو پھر کہاں سے پروفیشنلز آ رہے ہیں جو انڈسٹریز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور وہ اپنے نالج کو کیسے اپڈیٹ کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اٹکل پچو. اچھا, وہ پھر اٹکل پچو میں آ رہے ہیں. اچھا, تو نہیں اس میں جب ان کو, اچھا وہ لائک دے آر ٹیکنیشینز, وہ کہیں سے سیکھتے ہیں اور کہیں پہ اپلائی کرتے ہیں. انجینئرنگ پروفیشن میں دیر آر ٹو مینی گیپس, اور اٹس اے ویری سیڈ اسٹوری. کل کو ڈاکٹر صاحب الیکشن میں حصہ لیں گے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے, لیکن پاکستان انجینئرنگ کونسل میں لگتا ہے کہ سارے سول انجینئر ہی ہیں, کیونکہ اس میں اف دے ہیڈ بیٹر انجینئر تو وہ پھر نا یہ سلیبس ہمارے بہتر ہوتے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہماری انجینئرنگ ایجوکیشن میں مینوفیکچرنگ از ایبسینٹ ٹوٹلی. یہ نسٹ کے اندر میں کیونکہ ایک بڑی پاورفل سیٹ کے اوپر تھا گورنمنٹ میں, انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ میں, آئی ہیو لٹرلی فورس دیم ٹو برنگ ان مینوفیکچرنگ. تو نسٹ کا جو SMME ہے, اٹ واز ایکچولی SME, اسکول آف میکینیکل انجینئرنگ. تو ہم نے کہا تو تمہیں تو بال پین بھی نہیں بنانا آتا, اس قسم کے تم گریجویٹس پروڈیوس. سو دین دے ور فورس ٹو include another M
ठीक है जी, हम आज के सेशन को क्लोज करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके व्यूज़ लेना चाहूँगी उन यंग रिसर्चर, यंग फैकल्टी के लिए। किसी भी, हम समझते हैं कि उस दिन डॉक्टर अताउर रहमान के साथ हमारा सेशन था और उन्होंने एक अदारा ऐसा पाकिस्तान में कायम किया जो कि पूरे पाकिस्तान को अपनी सर्विसेज दे रहा है, और उन्होंने फ़ंड्स के ज़रिए उस अदारे को बनाया और उन्होंने अपनी सारी जर्नी शेयर की कि किस तरह से उन्होंने फ़ंड्स अवेल किए। और मुझे ऐसे लगता है कि यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द यंग रिसर्चर्स कि आप उनको गाइड कर सकते हैं। वो कौन से ऐसे की एलिमेंट्स हैं जो एक छोटे से रिसर्च प्रोजेक्ट को विन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। बड़े के लिए तो डेफिनेटली आई कैन सी, लेकिन हमारी यंग फैकल्टी छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करती है विद इन अ पाकिस्तान, लेकिन उनको कहीं पर कंसिडर भी नहीं किया जाता। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? और एक छोटा सा रिसर्च प्रोडक्ट जिसमें बहुत सारे अप्लाइड एलिमेंट नहीं है, उसको विन करने के लिए कौन सा बेसिक वर्क है जो एक रिसर्चर को करना ज़रूरी है? इनफैक्ट हमें एक जो माइंड सेट शिफ्ट है उसकी ज़रूरत है। हमें प्रपोजल्स जो हैं वो फंडिंग विन करने के लिए नहीं लिखनी चाहिए। हमें जो प्रपोज़ल लिखनी चाहिए, जो एक हम बना रहे हैं, इट शुड बी फॉर द रीज़न कि हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इट मे बी अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, इट मे बी अ कम्युनिटी प्रॉब्लम। अगर आप कम्युनिटी प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो आ रहे हैं तो, और आपकी प्रपोजल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अगर आप ये दे रहे हैं आपको AGC, PSF इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, इंडस्ट्री के अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं और उनके पास पैसे भी हैं, दे आर लुकिंग फॉर सोल्यूशन, हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हम मेनली जो प्रपोजल्स लिखते हैं ये थ्योरेटिकल प्रपोजल्स हैं, किताबी प्रपोजल्स हैं मेनली, और एट द एंड ऑफ द डे हम उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं, वो सबमिट करते हैं फंडिंग बॉडी को, प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज हो जाता है, एंड दैट्स ऑल। तो अगर इस माइंड सेट को हम चेंज कर लें, we write our proposals to give solutions to industry, you will be highly demanded as a researcher. इंशाल्लाह वी विल हैव अ डिटेल सेशन, वर्चुअल सेशन विद यू, जिसमें हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि हम इंडस्ट्री को रीच किस तरह से कर सकते हैं। हमारा जो फैकल्टी है उसके लिए भी इंडस्ट्री को रीच करना बहुत बड़ा इशू है। स्टूडेंट तो फिर बाद में आते हैं ना, डेफिनेटली फैकल्टी ने उनको गाइड करना है, फैकल्टी ने उनको रास्ते दिखाने हैं। तो फैकल्टी इस हवाले से बहुत ज़्यादा कह लें कि उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि कौन सी अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री है जिसको अप्रोच करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम आपकी एक्सपर्टीज़ इस पे लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर व्यूज़ एंड फॉर योर नाइस वर्ड्स. We will have you another session. Thank you very much, Imtiaz Saab. Thank you very much for your time. Jazakallah.